अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। नाज़रीन कराम, सिंथिया डी रिची या सिंथियाची, कुछ भी नाम ले लें, आजकल हमारे आसाब पे खासी छाई हुई है। आज मैं इस हवाले से जो स्टोरी निकाल कर लाया हूँ आपकी खिदमत में हाज़िरी में, भले इतवार ही था आज, कुछ देर भी इसीलिए हो गई है। आपको ये चस्के मस्के तो खैर बहुत सारे चैनल वो हमारे दोस्त कर ही रहे हैं, लेकिन जो पहलू मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई और नहीं दिखाएगा। और मैं आपको इस साजिश की जड़ तलाश करके दूंगा और बताऊंगा कि पाकिस्तान पर इस वक्त किस तरह CIA, मोसाद, रा ने मिलकर हमला किया हुआ है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के वो जनूनी पागल इक़्तिदार के रसिया और इक़्तिदार हासिल करने के लिए हर कीमत अदा करने वाले सियासतदान किस तरह गधों की तरह, बंदरों की तरह उनकी उंगलियों पे ऐसे ऐसे नाच रहे हैं। पाकिस्तान की जो हमारी सियासी तारीख़ है, इसमें 4 ख़वातीन का नाम बड़ा घनघरज पैदा करता है। क्रिस्टीना लैब, ये 90s की मोहतरमा थी जिनको पाकिस्तान से इस तरह निकाला गया कि इन पर पाबंदियाँ लगा दी गई, ये पाकिस्तान अब नहीं आ सकती। दूसरी थी किम बारकर, जिसने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पर हरासगी का इल्ज़ाम लगाया था कि ये मुझसे सेक्सुअल तल्लुकात कायम करने के लिए, आपने देखी होगी वीडियो, मैं आपको क्या बताऊं। तीसरी थी मैडम रेहाम खान, जिसकी शादी करवाई गई वज़ीर आज़म से और इसके बाद से अब तक जो कुछ वो कर रही है। और चौथी नई मोहतरमा जो आई है, सिंथिया जी। इन चारों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, गौर से मेरी बात सुने। ये चारों पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, अदली गद्दार, लेकिन इक़्तिदार के रसिया, करप्ट, बेहमियत, बेशर्म हुक्मरानों के पप्पू हुसैन हक्कानी की लॉबिस्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। ये चारों उसकी पेशकश हैं। चारों को वक्तन फ़वक्तन उसने अपने बड़े माल, इन बेचारों टट्टुओं की क्या हैसियत है, ये तो टगे टगे के क्या उसको करते होंगे, जो उसके बड़े मालकान है ना, वो CIA और मोसाद और रा, उनके हुक्म पे वक्तन फ़वक्तन मैदान में उतारा है। 3 की कहानी तो मैंने आपको बता दी। क्रिस्टीना लैम 90s की थी, इसने ये इंटरव्यू किया करती थी, इसको निकाल दिया। किम बारकर को मैंने आपको बता दिया, रेहाम खान की बता दिया। सिंथियाची को अब हुसैन हक्कानी ने मैदान में उतारा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हुसैन हक्कानी पेशकश थी पीपल पार्टी की। ये वही बंदा है ना जो हमारा वो इधर से फ़रार हुआ है पाकिस्तान से, सफ़ीर था पाकिस्तान का और पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत में था, और बड़ा ठीक ठाक वहाँ बैठ कर जो इसने जड़ें काटी हैं पाकिस्तान की, और जो इसने बेड़ा गर्क की है। और आजकल ये अपनी किताबों के जो इंडिया में नुमाइशें करवा रहा है, और वो जो जासूस थी जिसके लिए इसने सब, वो आजकल इसकी बनी हुई है नाजायज़ गर्लफ्रेंड और दूसरे ये के। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं कि मैंने आपको कहा ना, हमारे हुक्मरान अपने इक़्तिदार के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। नून लीग और PPP एक दूसरे से जब दिल चाहे सुलह कर लें, जब दिल चाहे जंग कर लें। ऊपर से सुलह होती है, अंदर से जड़ें काटते हैं, अंदर से सुलह होती है, ऊपर से जड़ें काटते हैं। ये जो इनका लंदन का वो मिसाक जमहूरियत मुआहदा हुआ था, उसके बाद से किस तरह इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ टांगें खींची, और वक्त आने पर किस तरह एक दूसरे के ऐसे करके पकड़ लेते हैं, पूरी ताकत से काबू कर लेते हैं।
70 قسم کے کھانے پھر بلا کے تو زرداری صاحب کو کھلائے جاتے ہیں، اور جناب ادھر جو ہے اس کے پہلے جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وہ کوئی کہانی اور ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو بندہ تھا نا یہ حسین حقانی، جب اس کے خلاف یہ بغاوت کا کیس چل رہا تھا نا ہمارے یہاں سپریم کورٹ میں، تو پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھا اور پیپل پارٹی کے خون کا پیاسا تھا، ان کا نام ہے جناب نواز شریف۔ یہ وکیلوں والا کوٹ پہن کی عدالت میں جایا کرتے، کیس بھی ان کے خلاف اس نے کیا تھا نون لیگ نے کہ جناب یہ تو پاکستان کا سودا کرنے لگے تھے، ISI کو فروخت کرنے لگے تھے، اس کے آگے اور یہ، جس کے بعد پھر اس کو فرار ہو کے جانا پڑا۔ وقت کیسے بدلتا ہے، اور یہ اقتدار کے لیے اپنی عزت، جان، مال سب کچھ داؤ پہ لگا دینے والے 36 بیماریوں کے عضلی مریض، یہ جنونی 1 سال پہلے اسی حسین حقانی کو میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں اپنا لابیسٹ مقرر کر دیا تھا۔ تشریف لائے، ان سے ملاقات ہوئی، پپیاں جپیاں پڑیں، پچھلے غلطیوں کا ازالہ کیا گیا، اور آئندہ کے لیے ان کو لابیسٹ مقرر کر کے، بنیادی بات یہ کہ ظاہر فوج کے خلاف انہوں نے کرنا ہوتا سب کچھ، اور اس سے بہتر بندہ انہیں کہاں مل سکتا تھا اس حوالے سے کچھ۔ اچھا، اب میں آپ کو نا کچھ تھوڑی سی پہلے غلط فہمی دور اور کر دوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد مجھ پہ نا مختلف سیاسی جماعتوں کے جو انہوں نے کتے چھوڑے ہوتے ہیں وہ مجھ پہ بڑی بک بک کریں گے، لیکن میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اور میں آپ کو 100% جو صحیح انفارمیشن دوں گا، جس کا جی چاہے جہاں سے چاہے چیک کر لے۔ اور کیونکہ یہ جب ایک کا نام آئے گا تو دوسرا کتا مجھے پڑے گا، اگر دوسرے کا نام آئے گا تو پہلا کتا پڑے گا، اس لیے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، میں تو اللہ کی رحمت سے صحیح بات کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اس کو لابیسٹ مقرر کیا، جس کے خلاف یہ بغاوت کا مقدمہ پاکستان میں درج کروا چکے ہیں۔ اب ذرا میں آپ کو ایک تھوڑی سی اور عجیب و غریب بات بتا دوں۔ جناب والا، یہ جو پاکستانی پاسپورٹوں کا یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ وہ، پہلی بات آپ کو بتا دوں، میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ضرور ہیں، لیکن ان کا لندن میں جو قیام ہے نا وہ ان کے پرماننٹ ویزا پر ہے، جس کو جس کسی کے پاس اگر کس زمانے میں 2 لاکھ پاؤنڈ ہوتا تھا نا تو اس کو پرماننٹ سٹے کا ویزا جاری کر دیا جاتا تھا، لیکن اب یہ تو ہے میاں صاحبان کے پاس اور محترمہ مریم صفدر صاحبہ کے پاس، ان تینوں کے پاس تو یہ ویزے ہیں۔ اور جو ان کی اگلی نسل ہے، یعنی میاں صاحب کے جو صاحبزادے ہیں اور مریم صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں، ان کے پاس تو ہیں ہی برٹش پاسپورٹ۔ پاکستان آپ کو پتا تو عدالت میں برٹش شہری اپنے کو کہہ چکے تھے نواز شریف کے صاحبزادے۔ اب ہماری اندھی عقیدت ہے، جو مرضی ہم کرتے رہیں، کہتے رہیں، ایک دوسرے کی ضد میں، دشمنی میں ایک دوسرے پہ بھونکتے رہیں، وہ ہماری اپنی ضد ہے، لگے رہیں، ہمیں کیا ہے۔ اچھا صاحب، ان کے یہ بچے یہ سب برٹش ہیں۔ اچھا، اس جو یہ میں نے نا وہاں کے ایک بہت جو ایکسپرٹ امیگریشن کے وکیل ہیں ان سے بات کی ہے، ججوہ صاحب سے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا ایک پھڈا ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے نا ویزا، یہ پرماننٹ جو ویزا ان کو دیتے ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو 2 سال کے اندر نا 1 مرتبہ برطانیہ آنا پڑتا ہے، اپنی حاضری لگوانی پڑتی ہے۔ اس طرح کہ شاید کوئی گرین کارڈ کی بھی کوئی ایسی شرط ہوتی ہوگی، کوئی ان کی یہ شرط ہے۔ آج کل جو ماں یہ بیاب کی طرح تڑپ رہی ہیں محترمہ مریم صفدر صاحبہ، وہ پاکستان کے عشق میں یا جمہوریت کے عشق میں یا فوج کی دشمنی میں نہیں، وہ تو خیر ہے ہی ہے ان کا جو کچھ ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ 2 سال میں وہ ان کا چکر نہ لگا تو ویزا ختم ہو جائے گا، یہ تو ویزا ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات آپ کو ایک اور مجھے ججوہ صاحب نے بتائی کہ جو لوگ ٹورسٹ ویزے پہ جاتے ہیں نا UK میں،
اگر وہ ان پہ کوئی بھی کرائم کہ کوئی کسی ملک کی پولیس ان پہ لگا دے تو ان کا ویزا فوراً کینسل ہو جاتا ہے، پھر وہ برطانیہ میں نہیں رہ سکتے، وہ ویزا کینسل ہو جاتا ہے وہ. اس لیے یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہے نا، ان کا بھی مسئلہ یہی تھا. اب ہم صاحب آتے ہیں کہ سنتھیاچی کا یہ نئی گیم کیا ہو گئی. جناب والا میاں نواز شریف صاحب نے سیاست میں ایکٹیو ہونے کے لیے اپنے ممکنہ دشمنوں کے خاتمے کی مہم شروع کی ہے یہ، اور یہ نیا پروگرام لے کر حسین حقانی نے اس کو نیا پروگرام دے کے سنتھیاچی کو پاکستان میں بھیجا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت اس کے مقابلے میں کوئی جماعت ہے نا اس کے عمران خان کے، تو وہ ہے میاں نواز شریف کی پارٹی ہے. انہوں نے میاں نواز شریف نے کوشش یہ کی تھی، شہباز شریف نے، کہ کسی نہ پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے تو کوئی داؤ لگا کے نا کم کم پنجاب بھی قابو کر لیں یا کچھ چلا لیں سلسلہ. وہ اس لیے نہیں چلا کہ یہ چونکہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اچھی طرح، ماضی کے تجربہ، ایک دوسرے پہ اعتبار ہی نہیں کرتے، اس کی گارنٹی کوئی نہیں مانتے ہیں. اب یہ گارنٹی نہ ماننے کی وجہ سے، ان کی نفاق کی وجہ سے وہ سروائیو کر رہا ہے عمران خان. اب یہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے براہ راست ٹکرانے کا فیصلہ کیا ہے چونکہ عمران خان سے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ دوسرے جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا اور جو حصے دار ساتھ بیٹھے ہوئے اسٹیک ہولڈر، ان کو تو چھٹی کراؤ. تو اب یہ انہوں نے پیپل پارٹی پہ حملہ کروایا ہے. اسی لیے اس سازش کو بلاول بھٹو سمجھتا ہے، بلاول زرداری سمجھتا ہے. بلاول زرداری کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کی پارٹی کا جو سب سے بڑا شاطر کھلاڑی ہے وہ ان کے والد صاحب ہیں. ان کے والد صاحب قریب المر گئے یا فوت ہو چکے ہیں، واللہ عالم بھی صاحب. یہ پیچھے سوئس ایئر کی جو ایک فلائٹ انہیں لے کر گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی خیر سے وہ زندہ تو ہیں، لیکن شاید اب وہ زندگی بھر ایکٹیو نہ ہو سکے سیاست میں. تو ایک تو یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے، کیونکہ وہ بچہ ہے، چاہے کچھ بھی آپ اس کو بنا لیں کر لیں، چاہے وہ کتنے ہی سال کا ہو گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جس طرح کے سازشیں، جس طرح کے درندے اور یہ خون خوار آدم خور قسم کی چیزیں جو پیپل پارٹی سندھ میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ وٹیرے لٹیرے اور نسل در نسل ڈاکو، وہ تو کھا جائیں گے اس کو. یہ باپ کے سارے پہ سارا گیم تو ساری وہ چلا رہی تھی. اب جو ان کے سسٹر ہے وہ اتنی کیپیبل تو نہیں نا وہ جتنے زرداری صاحب تھے، تو اس لیے بلاول نے خاموشی اختیار کی ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ بانسر جو دھڑ ان کی طرف پھینکے جا رہے ہیں نا، وہ دائیں بائیں نیچے اور اوپر ہو کے ان کا نکال لے. اس نے ایک ہی لائن پکڑی ہوئی ہے کہ ہر دوسرے عمران خان کو اپنے اس سے یہ سندھ والے سے گالیاں دلا دیا 2-3. وہ یہ سوچ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، اگر وہ کہتے تھے کہ بطخ کے بچے کو کون تیرنا سکھائے گا، چونکہ ان کو سیاست ورثے میں ملی ہے. اپنے باپ کی بھی ڈائنیسٹی وہ بناتے ہیں اور اپنے نانا کی بھی بناتے ہیں. وہ اس چکر میں ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی جو چیف منسٹر ہے یا سید غنی قسم کی جو چیزیں انہوں نے رکھی، ان سے اتنی گالیاں نکلوائے عمران خان کو، اتنی بک بک جھک جھک کروائے، گروپ تو سندھی ہے سارا وہ، کہ عمران خان مجبور ہو کرنا یہاں پہ وہ گورنر راج لگا دے تاکہ یہ لوگ تو ایک دفعہ تو پردے سے ہٹے نا. اس کے بعد بلاول بھٹو اپنی پارٹی لے کر آئے میدان میں، جو اس کا بے نظیر والا گروپ ہے جس کو انہوں نے سنب کیا ہوا انگوٹھا دے کے ان کے والد صاحب نے کیا ہوا تھا، اور یہ جو سہولت کار ہیں ان کے، ان سب کو آگے لائے ہوئے تھے، تمام جرائم پیشہ کو جن پہ پتہ نہیں 50-20 ڈاکوں کے اور قتلوں کے کیس چل رہے ہیں، ان کو آگے لائے ہوئے تھے. بلاول بھٹو کی کوشش یہ ہے کہ یہ ہٹیں، اس کی کوئی چھٹی ہو، کوئی ایسا بہانہ ملے، اس لیے وہ ان کو انگریز کرتا ہے. اور یہ ہر روز عمران خان کو نئی سے نئی گالی دے رہے ہیں. عمران خان چاہے کچھ بھی ہے، اتنی سیاست تو وہ بھی سمجھتا ہے، وہ ذرا کینٹ میں رکھ رہا ہے معاملات کو. اب جناب ہوگا کیا؟ سنتھیارچی کی طرف آتے ہیں. سنتھیارچی کو عدالت میں یہ لے گئے ہیں کیس،
بلاول بھٹو نے لے کے گیا، یہ یاد رکھنا۔ وہ جو سازش چل رہی ہے نا، اس سازش کے جو آگے کرندے ہیں وہ لے کے گئے ہیں، وہ لے گئے ہیں کیس عدالت میں، اور انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس کو جناب تڑی پار کیا جائے، نکالو اس کو پاکستان سے، یہ تو گند پھیلا رہی ہے، یہ پھیلا رہی ہے جو گند یہاں پہ ریام خان نے پھیلایا تھا، وہ جو کم بارکر نے پھیلایا تھا، اس وقت تو کسی کو نہ خیال آیا، یا کرسٹینا لیم نے پھیلایا تھا، آج آپ کو ایک ہی دن میں اس کا گند یاد آ گیا، کمال ہے بھائی۔ اچھا خیر، اب ہوگا جناب یہ کہ یہ جو ہے نا عورت راج والے، اگلا ایکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں ڈرامے کا، یہ آئیں گے میدان میں، انہوں نے سنتھیارسی کی تصویر اٹھانی ہے اور اس سے کہنا ہے کہ جی اگر امریکن نیشنل ایک عورت کو ہراسمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے اور یہ وہ محفوظ نہیں ہے، تو پاکستانی عورت کہاں سے محفوظ ہو سکتی ہے؟ اسماعیل گل علی، پی ٹی ایم، یہ سب سازشیں جنم لے رہی ہیں حضور والا۔ یہ تو بیچاری اس کی ایک سٹوج ہے، اس کی حسین خان کے پیچھے سے ڈوریاں تو وہ لا رہا ہے۔ اب ڈرامہ چلے گا یہ، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کو انہوں نے کہا یار یہ تو بدترین حالات میں بھی سروائیو کر رہے ہیں، نہ ان کے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بندے مر رہے ہیں، نہ ان کو کوئی ڈر ہے انڈیا سے، نہ یہ افغانستان میں ہماری بات انہوں نے مانی، اپنی ضد پہ قائم رہے، تو نہ ہم ان کا ایٹمی پروگرام کی کوئی ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، تو کچھ تو جھٹکے دو ان کو۔ آئی ایم ایف تو لگا ہی ہوا ہے نا، وہ میں آپ کو سیریز بتا دوں گا فی شیخ کی آگے کہ وہاں کیا کیا کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے بہت بڑا حملہ جس میں انہوں نے اقتدار کے بھوکے کچھ حکمرانوں کو اپنا ساتھی بنا کے یہ گیم کھیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے ورکروں کو ہدایت نصیب کرے کہ گالیاں دینے کے بجائے وہ حالات کو دیکھے سمجھیں، اور جو میں ریفرنس دے رہا ہوں، جو حوالے دے رہا ہوں، ان پہ بھی غور کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کو اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، اپنے گھر میں جتنی بھی جگہ میسر ہو سبزیاں کاشت کیجئے، انشاءاللہ مستقبل میں آپ کو اس کے بڑے فوائد حاصل ہوں گے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔